बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नवाए वक्त टुडे में खुश आमदीद और सुबह बखैर। मैं हूँ एहतशाम रहमान। प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं किताब हिदायत से। अल्लाह के नाम से जो बेइंतहा मेहरबान रहम फरमाने वाला है। और हमने बाकी रखा इस किस्से को बतौर निशानी, बस है कोई नसीहत कबूल करने वाला, सो कैसा खौफनाक था मेरा अजाब और कितने सच्चे थे मेरे डरावे। और बेशक हमने आसान कर दिया है कुरान को नसीहत पजीरी के लिए, बस है कोई नसीहत कबूल करने वाला। आद ने भी झुटलाया था, फिर कैसा खौफनाक था मेरा अजाब और मेरे डरावे। सूरह अल-कमर की आयत नंबर 15 था 18 का तर्जुमा आपके सामने पेश किया गया है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको कुरान पाक पढ़ने, समझने, इसका एहतराम करने और इस पर अमल करने की भी तौफीक अता फरमाए। आज मंगल है, 25 ज़ुल्हज 1432 हिजरी, 22 नवंबर सन 2011 है। और आज के मौजूद मेहमान का आपसे तारुफ करा देते हैं। मोहतरम जनाब डॉक्टर मोहम्मद अजमल न्याजी साहब आज हमारे साथ स्टूडियोज़ में तशरीफ़ फरमाए। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जी वालेकुम सलाम। सुबह बखैर और खुशामदीद। कैसे मिजाज है आपके? ठीक अल्लाह ठाक। करे लोगों के दिल भी सुबह के उजाले की तरह उजले हो जाए। लाहौर का मौसम भी तब्दील होना शुरू हो गया है और सियासी मौसम में भी तब्दीलियां आ रही हैं। उसमें भी बहुत तब्दीलियां तो खैर हम सुनते चले आ रहे हैं। तो अब तब्दीली कुछ बेमानी सी लगती है। लाहौर के मौसम में भी हमने देखा है, लाहौर में धुंध पड़ी हुई है हल्की हल्की सी अर्ली इन द मॉर्निंग। और पाकिस्तान के सियासी जो मौसम है उसमें भी धुंध छाई हुई है उस मेमो के बाद। अल्लाह करे ये धुंध अंधा धुंध न बन जाए क्योंकि जब धुंध अंधा धुंध बनती है तो उससे हादसे होते हैं और मुश्किलात होती हैं। तो अल्लाह मुश्किलों और मुसीबतों से और अज़ाबों से बचाए हमारे मुल्क को। और गुफ्तगू का बाकायदा आगाज़ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले नाज़रीन NRO नज़र-ए-सानी केस की। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के रिमार्क्स आज की हमारी लीड स्टोरी है। पार्लियामेंट ने तौसीक नहीं की। NRO हुकूमत आमिर के काले कानून की हिमायत क्यों कर रही है? चीफ जस्टिस हुकूमत ने हमेशा काले कानून की मुखालफत की है। NRO मुकदमात री ओपन होने के बाद कोई नजरसानी के लिए नहीं आया, वफाक ही क्यों आया? रिमार्क्स क्या ये नहीं लगता वफाक मुकदमा लटकाने के लिए ड्रामा कर रहा है? जस्टिस जमाली बाबर अवान को दलाइल देने की मशरूत इजाज़त। कमाल असफर को क्यों हटाया अदालत उज़्मा? वो वज़ीर आज़म के मुशीर बन गए बाबर अवान। कमाल असफर को धमकियां दी गई। चीफ जस्टिस कोई धमकी नहीं दी गई। बाबर का जवाब पार्लियामेंट में NRO पर कभी वोटिंग नहीं हुई, वफाक की नुमाइंदगी के लिए दलाइल दिए हैं। बाबर अवान की मीडिया से गुफ्तगू और बात करेंगे मोहतरम डॉक्टर साहब से। जी डॉक्टर साहब, NRO नजर-ए-सानी केस, सवाल यह है कि हुकूमत आमिर के काले कानून की हिमायत क्यों कर रही है? सिर्फ आमिर के काले कानून नहीं होते, बल्कि वो लोग जो अपने आप को जमहूरियत का पासवान समझते हैं उनके भी काले कानून होते हैं। और हमारे मुल्क में जो मुआशरा बन चुका है वहाँ चिट्टे कानून और काले कानून में कोई फ़र्क नहीं रहा। अमल दरामद नहीं होता और किसी तरह भी कानून की पाबंदी नहीं होती। ना अवाम करते हैं ना हुकाम करते हैं। तो कानून को एक मजाक बना कर रख दिया गया। तो ये NRO मंजूर किया गया, NRO कबूल किया गया, इसको अपोजिशन ने भी कबूल किया। सही। यानी नवाज शरीफ ने एक ख़ास अरसे तक तो NRO के बारे में कोई बात नहीं की थी। तो फिर NRO और भी मामला हैं कि NRO कहाँ कुछ तहरीरी NRO हैं, कुछ गैर तहरीरी NRO हैं, जो मर्जी आती है हुक्मरानों की वो करते हैं। इस मुल्क में मेरा ये कतई तौर पर ख्याल है कि खा हुक्मरान फौजी हो खा वो सियासी हो, एक जैसा होता है। कुछ भी नहीं हुआ कि क्या वो नमरूद की खुदाई थी, बंदगी में मेरा भला न हुआ। तो यहाँ बंदगी में, ग़ुलामी में, ताबेदारी और फरमाबरदारी में भला नहीं होता। किस हुक्मरान की TC नहीं की, किस हुक्मरान को कबूल नहीं किया। आखिर वो मुशर्रफ के काले कानून अब कबूल, भाई मुशर्रफ को तुमने 9 साल तक कबूल किया रखा। सही। तो फिर इसमें क्या, यानी मेरी समझ में नहीं आती कि ये क्या सूरत हाल है। लेकिन 2009 में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इस काले कानून को कलअदम करार दिया और फिर कहा गया कि वो तमाम मुकदमात जो कि इस काले कानून के तहत ख़त्म किए गए थे उनको री ओपन किया जाए। और इनमें मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से केसेस भी थे, बैरूनी ममालिक में केसेस भी थे और बैरून ममालिक में कहा गया कि
جو پاکستان کی لوٹی ہوئی دولت ہے ان کو واپس لینے کے لیے درخواستیں بھیجی جائیں، لیکن حکومت نے ٹال مٹول کا کیا ان میں سہارا سے لیا۔ کسی فیصلے پر عمل ہوا؟ آخر NRO کا معاملہ اتنی دیر تک پوسٹ پون رکھا گیا اور اب وہ کر لیا گیا ہے۔ اب جب کہ حسین حقانی والا پرابلم بھی شروع ہوا ہے اور بھی مسائل ہیں بہت سارے، عمران خان بھی آ چکا ہے، تو اب سپریم کورٹ اس کو کر رہی ہے۔ میں سپریم کورٹ کے لیے عزت رکھتا ہوں۔ نظر ثانی ہے، یہ نظر ثانی کیس حکومت کی طرف سے دائر کیا گیا ہے۔ نظر ثانی جو ہے وہ اس میں ہی بڑی دیر ہو گئی ہے، یعنی یہ ڈیلے کیوں کیا جاتا ہے؟ انصاف میں تاخیر بھی بے انصافی ہے۔ صحیح، بالکل صحیح۔ میرے خیال میں قطعی طور پر سپریم کورٹ کو کچھ معاملات میں اپنا سٹینڈ لینا چاہیے تھا کہ اگر فیصلوں پر عمل نہیں ہوتا تو وہ کیا فیصلے ہیں؟ فیصلے وہی ہیں جن پر عمل ہوتا ہے۔ اگر فیصلے فاصلے بڑھاتے ہیں تو پھر وہ کیا فیصلے ہیں؟ یہ تو حد فاصل کھینچی جا رہی ہے اس ملک میں ججوں اور حکمرانوں کے درمیان، حکمرانوں اور جرنیلوں کے درمیان۔ تو یہ کب ایک ہوگا؟ میں سمجھتا ہوں کہ عدالتی قیادت، فوجی قیادت اور سیاسی قیادت اور اپوزیشن بھی مل کر اختلافی قیادت جو ہے یہ ایک ہوتی اور اس ملک کو آگے لے کے جاتی تو کوئی بات بنتی۔ کمال اصفر کے حوالے سے عدالت نے پوچھا کہ انہیں کیوں ہٹایا گیا، لیکن اس کا بھی بابر اعوان صاحب کے جواب نہیں دے سکے۔ لیکن جو ہم ایک خبر ڈسکس کرنا چاہیں، ڈپٹی اٹارنی جنرل بھی مستعفی ہو گئے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ NRO کیس لٹیروں کی صفائی پیش کرنے کے مترادف ہے۔ ڈاکٹر صاحب کیا کہیں گے؟ اس میں کتنے لوگ ہیں جو مستعفی ہوئے؟ میں حیران ہوں کہ جو اٹارنی جنرل ہیں، ڈپٹی اٹارنی جنرل ہیں، وہ تو میرے خیال ہے بہت سارے لوگ تھے جو مستعفی ہو گئے اور کچھ کو حکومت نے ہٹا دیا۔ تو یہ کیا یہ عہدہ اسی لیے ہوتا ہے کہ ان سے استعفیٰ لیا جائے، گھر بھیج دیا جائے؟ یعنی مذاق بنا کے رکھ دیا گیا ہے عدالتی معاملہ۔ کمال اصفر صاحب کو ہٹا دیا گیا، اس کے بعد لطیف کھوسہ صاحب تھے، ان کو گورنر پنجاب بنا دیا گیا۔ تو عدالت یہ استفسار کر رہی ہے بابر اعوان سے کہ ایسا کیوں کیا گیا، اور کوئی واضح اور ٹھوس دلائل نہیں ہے بابر اعوان صاحب۔ عدالت کے معاملات میں خواہ غچہ دیا جا رہا ہے، خواہ اس کو الجھایا جا رہا ہے۔ تو جب کورٹ میں اور دوسرے معاملات میں فرق آ جائے، نہیں دیکھیں نا، کہتے ہیں کہ اب گیند تمہاری کورٹ میں ہے، اب لگتا ہے گیند کسی کورٹ میں نہیں ہے، گیند جو ہے وہ پتہ نہیں کہاں ہے۔ تو گیند کو تو اپنے کورٹ میں لائیں، چلیں گیند کو کورٹ میں لائیں اور پھر کوئی بات ہو۔ تو یہاں تو گول ہونے کا تو کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، کیونکہ گیند ملتی نہیں ہے، گیند کا پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ کہاں ہے۔ صحیح، بالکل صحیح۔ تو میرے خیال میں ہوگا کیا NRO نظر ثانی کیس کے بعد اور موجودہ جو میمو صورتحال ہے، پوری ایک ایسی فضا ہے جس میں دھندلاہٹ ہے، کیا صورتحال آپ کو دکھائی دے رہی ہے پاکستانی پولیٹکس میں؟ کیا ہونے میرا خیال ہے کہ اگر سپریم کورٹ NRO کو جو ان کا فیصلہ ہے اس کو برقرار رکھتی ہے اور ان کی جو تجویز اپنا اپیل ہے اس کو مسترد کر دیتی ہے تو پھر ایک پرابلم بن جائے گا حکومت کے لیے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو صورتحال اس ملک میں اب ہے، کتنی دفعہ پرابلم ہوئے، کتنی دفعہ مسئلے پیدا ہوئے، صرف مسائل لوگوں کے، عوام کے موجود ہیں۔ میرے خیال میں یہ تمام معاملات جو تھے یہ تو بڑی آسانی سے، بڑی جلدی سے حل ہونے چاہیے تھے اور کوئی مسائل کی بات بھی ہوتی۔ یہ جو سیاسی ریلیاں ہوتی ہیں، جلسے ہوتے ہیں، ان میں کہاں عوامی مسائل کی بات ہوتی ہے؟ جب عوام ریلی نکالتے ہیں تو ان کا تو مطالبہ ہوتا ہے، لیکن عمران خان کا جلسہ ہوا اور فیصل آباد کا جلسہ ہوا، آپ بتائیں کہ پاکستان کے لیے کوئی بات ہوئی؟ عوام کے مسائل کے لیے کوئی بات ہوئی؟ کچھ بھی نہیں ہوا۔ تو کیا فائدہ ہے ان باتوں کا؟ میرے خیال میں جلسہ کرنا تو ٹھیک ہے، لیکن جلسوں کی بہتات جو ہے وہ مسائل بھی پیدا کرتی ہے۔ رائٹ، ڈاکٹر صاحب کچھ مزید خبریں شامل کرتے ہیں، پھر پاکستان کی پولیٹکس پہ بھی آئیں گے، لیکن ابھی ہم بات کرنا چاہ رہے ہیں قبائلی علاقہ جات کی اور آپریشنز کی جو ہو رہے ہیں۔ لورا لائی راکٹ حملہ، فائرنگ، FCC کے میجر سمیت 5 اہلکار، 8 مزاحمت کار جاں بحق، اورنگزئی کرم میں جھڑپیں، کیپٹن اور لیفٹیننٹ جاں بحق، 31 شدت پسند مارے گئے۔ چمالنگ میں گشت کے دوران قریبی پہاڑوں سے حملہ کیا گیا، جھڑپ، 16 اہلکار زخمی، جاں بحق کے اہلکاروں کی اکثریت کا تعلق پنجاب اور خیبر PK سے ہے۔ ترجمان FC بلوچ لبریشن آرمی نے ذمہ داری قبول کر لی، سرچ آپریشن میں متعدد گرفتار، جاں بحق میجر عامر شہزاد فوجی اعزاز کے ساتھ لاہور میں سپرد خاک، نماز جنازہ میں کور کمانڈر اعلیٰ فوجی افسروں کی شرکت، حملہ کانکنی کے منصوبے پر کیا گیا ذرائع۔ بلوچستان کے حالات کے حوالے سے بات کریں گے اور پھر قبائلی علاقہ جات کے حوالے سے بات کریں گے، لیکن یہ جو واقعہ پیش آیا لورا لائی میں راکٹ حملہ کیا گیا اور اس میں میجر سمیت 5 اہلکار اور 8 مزاحمت کار جاں بحق ہوئے، اور پھر ایک بلوچ لبریشن آرمی جو کہ علیحدگی پسند تنظیم ہے جس کے سب جانتے ہیں کہ کون فنڈ دے رہا ہے، بھارت کی پشت پناہی حاصل ہے،
اس نے یہ ذمہ داری قبول کی. تو بھارت کی پشتنائی حاصل ہے تو بھارت کو تو ہم پسندیدہ ترین ملک قرار دے رہے ہیں. اور دیکھیں نا یہ جو منافقت ہے، یہ دوغلا پن ہے، یہ جو ایک دوہری پالیسی ہے پاکستان کی، یہ جو گو مگو ہے، یہ کشمکش ہے، نی میں بھروں نی میں دھروں، کبھی ادھر کبھی ادھر. جو فیصلہ کرنا ہے ڈٹ کر کیجیے. دیکھیں نا اب یعنی جو فورسز ہیں، سیکورٹی فورسز ہیں، ان پر حملے ہو رہے ہیں. اچھا یہ جو فوجی مر رہے ہیں یہ کیوں مر رہے ہیں؟ یہ کون سے دشمن کے خلاف لڑتے ہوئے مر رہے ہیں؟ یہ کون سے کاز کے لیے مر رہے ہیں؟ سارا معاملہ امریکہ کا کیا دھرا ہے، ساری صورتحال اس کی ہے، دہشت گردی کی مہم اس کی ہے جس کو ہم نے اپنا لیا ہے، امریکہ کے مسائل کو ہم نے اون کر لیا ہے. تو پھر میرا خیال ہے کہ یہ بات جو ہوتی ہے، کتنی قربانیاں دی گئیں، ہزاروں کی تعداد میں. تو پھر مطلب کیا ہے؟ یعنی آپ یہ بتائیں کہ اس دہشت گردی کی جو وار ہے، جنگ ہے، اس سے کیا حاصل ہوگا؟ کچھ بھی اس سے کچھ حاصل نہیں ہوگا. اور اب جو امریکہ کا مطالبہ ہے شمالی وزیرستان کے لیے، تو کیا جنوبی وزیرستان میں جو معاملہ ختم ہو گیا؟ جب وہاں معاملہ ہو جائے گا تو پھر کوئی اور علاقہ نکل آئے گا. تو امریکہ جب تک اس خطے میں ہے تو میرا خیال ہے کہ ان تمام مسائل کا کوئی حل نہیں ہے. قبائلی علاقہ جات میں بھی آپریشن جاری ہے، لیکن خاص طور بلوچستان میں جو یہ کارروائی ہوئی ہے، بلوچستان کے حالات کے حوالے سے دیکھیں، وزیر اعظم پاکستان وہاں پر اجلاس بھی اپنے منعقد کر چکے ہیں. صدر زرداری نے جب وہ صدر بنے، حکومت میں آئے، اس کے بعد معافی مانگی اور کہا کہ بلوچستان کے احساس محرومی کو دور کریں گے. لیکن اس کے باوجود بھی آپ سمجھتے ہیں کہ کیا احساس محرومی برقرار؟ مصر کے شرم الشیخ میں وزیر اعظم گیلانی نے منموہن سنگھ سے کہا تھا بلوچستان میں مداخلت کے لیے، اور بلوچستان اور منموہن کا امپریشن جو تھا وہ تردید یا تائید میں نہیں تھا. صحیح. پھر رحمان ملک نے بھی کہا. تو پھر جب یہ بات کہی جاتی ہے تو اس کو پرسو کیوں نہیں کیا جاتا؟ سارے ثبوت بھی ہوتے ہیں بھارت کے حوالے سے، لیکن کوئی بھارت کے سامنے بات نہیں کی جاتی. دیکھیں بمبے میں جو واقعہ ہوا، جھوٹا سچا جو بھی ہوا، اب تک اس کے لیے کھچڑی پکائی جا رہی ہے. اور بھارتی وزیر اعظم کہتے ہیں کہ جب تک وہ معاملات سالو نہیں ہوں گے میں پاکستان کا دورہ ہی نہیں کروں گا. یعنی یہ تو تجارت کرتے ہیں، سارک میں مین آف دا پیس، یعنی امن کا علم بردار کا خطاب لے لیتے ہیں اس آدمی سے جو کشمیر کے لیے یہ کر رہا ہے. اور ہمارے حکمران جو ہیں وہ صرف میچ دیکھنے کے لیے وہاں چلے جاتے ہیں، اور میچ بھی دیکھنے کے لیے نہیں، میچ میں بھارت کو جتوانے کے لیے وہ جاتے ہیں. اور یہ اب طے ہے، یہ تمام لوگ جانتے ہیں کہ یہ میچ جتوایا گیا تھا. اور رحمان ملک صاحب نے جو بڑھ بڑھ کر باتیں کی تھیں، وزیر اعظم گیلانی، اور اپنی ٹیم کے ہارنے کا کوئی دکھ. شاہد آفریدی کو فون بھی کیا تھا رحمان ملک صاحب نے. تو پھر یہ کیا صورتحال ہے؟ تو میرے خیال میں امریکہ اور بھارت اور اسرائیل، ان تینوں ملکوں کے معاملے میں ہماری پالیسی جو ہے وہ ڈاماڈول ہے. وہ یکجہتی کی پالیسی نہیں، وہ قومی پالیسی نہیں ہے، وہ ایسی پالیسی نہیں ہے جسے کہا جائے کہ یہ کسی ملک کی پالیسی ہے. چیف آف آرمی اسٹاف جنرل اشفاق پرویز کیانی کی جانب سے بھی بلوچستان کے مسائل کے حل کے لیے بہت اہم اقدامات کیے گئے. بلوچ نوجوانوں کو ہزاروں کی تعداد میں فوج میں بھی شامل کیا گیا ہے، لیکن جو بلوچ سیاسی جماعتیں ہیں وہ ابھی تک مطمئن نظر نہیں آتی ہیں تمام اقدامات سے. اب مختصر نہ بتائیے گا کہ ان تمام اقدامات کے باوجود بھی وہ کون سے عوامل ہیں جو کہ ابھی بھی معاملات کو سلجھنے نہیں دے رہے؟ جی میرے خیال میں احتشام، یعنی ہماری حکومتیں جو ہیں وہاں بلوچ نام نہاد سرداروں کی سرپرستی کرتی رہی ہیں. بلوچ عوام تک یہ پہنچے ہی نہیں ہے. صحیح. یعنی بلوچ عوام کو جو کچھ ملتا ہے اپنے سرداروں کی طرف سے ملتا ہے، جو رشوت کے طور پر ہمارے حکمران دیتے ہیں. تو بلوچ عوام کو جب تک یہ پتہ نہیں چلے گا کہ یہ حکومت ہمیں دے رہی ہے، یہ مثلا فوج نے جو کچھ کیا ہے اس کا معلوم پتہ چلا ہے کہ فوج نے کیا ہے، لیکن فوج کتنا کچھ کرے؟ اگر فوج اس کے زیادہ کرتی ہے تو پھر ہمارے سیاستدانوں کو یہ درد ہونے لگتا ہے کہ یہ فوج مداخلت کر رہی ہے. فوج تو قربانیاں دے رہی ہے. تو پھر مسئلہ یہ ہے کہ بھائی یہ فوج کے ساتھ کیا کر رہے ہیں یہ لوگ؟ یعنی فوج اگر کچھ کرتی ہے اس کو کرنے نہیں دیتے، ان کے خلاف خط لکھنا شروع کر دیتے ہیں. فوج کے پالے ہوئے لوگ ہیں اور فوج کے خلاف باتیں کرتے ہیں. یہ کہتے ہیں کہ ملکی فوج نہ آئے، خام غیر ملکی فوج آ جائے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اچھا میں سمجھ ملکی فوج بھی نہ آئے، وہ سیاست اور حکومت میں نہ آئے، میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، مگر اس ملک کی حفاظت کرنا ان کے حلف میں لکھا ہوا ہے. ان کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اس ملک کے حکمرانوں کو بھی ٹھیک کریں اور اس ملک میں بھی، اس ملک کی نظریاتی سرحدیں جو ہیں ان کی بھی حفاظت رائٹ. تو کچھ مزید خبریں میمو کے حوالے سے جو ذکر ہو رہا ہے، اس پہ خبر بھی ہے کہ میمو میں سب کچھ صدر زرداری کی مرضی سے ہوا. منصور اعجاز کا یہ کہنا ہے. حسین حقانی آج سیاسی اور فوجی قیادت کو مشترکہ بریفنگ دیں گے. 10 مئی کو حسین حقانی نے فون پر میمو لکھوایا. جنرل جیمز جونز کے حوالے کرنے سے پہلے تصدیق بھی کی کہ باس سے منظوری مل گئی ہے. نجی ٹی وی سے گفتگو. منصور اعجاز سارے داموں سے پیچھے ہٹ جائیں گے، تحقیقات کی جائے کس کا کھیل کھیلا جا رہا ہے. حقانی حکومت کی رخصتی کا خطرہ نہیں، سفیر کا
جانا ٹھہر گیا ذرائع. پھر نواز شریف صاحب کا بیان بھی ہے کہ میمو سازش کا مقصد فوج کو امریکی کنٹرول میں لانا ہے, اپنے حکمران بھی ملوث لگتے ہیں نواز شریف صاحب کا یہ بیان. پھر نواز شریف صاحب کی سیاسی سرگرمیاں بھی کافی ہیں, اور خبر یہ کہ نواز شریف سے صدر الدین راشدی, احمد محمود, اعجاز الحق کی ملاقاتیں, لیگی دھڑوں میں اتحاد پر بھی اتفاق. جی یہ میمو اور پھر یہ سیاسی سرگرمیاں. مجھے تو میں نواز شریف کو پسند کرتا ہوں, لیکن اس کی پالیسی مجھے سمجھ میں نہیں آتی. ایک طرف وہ فوج کی حمایت کرتے ہیں کہ اس کو امریکی کنٹرول میں لانے کے لیے کیوں کوشش کی جا رہی ہے, کیوں سازش ہے, اور پھر وہ فوج کے خلاف باتیں کرتے ہیں. رائٹ. اور ایک موہوم سا خدشہ ہے کہ فوج ٹیک اوور نہ کر لے. پھر فوج ٹیک اوور کر رہی, خدا کی قسم احتشام, اگر سیاستدانوں کو یہ یقین ہوتا کہ فوج آ جائے گی تو فوج کی کبھی مداخلت نہ کرتے, مخالفت نہ کرتے. یہ فوج کی مخالفت کر رہے ہیں کہ فوج نے نہیں آنا. اس سے پہلے کبھی فوج کی مخالفت کی گئی ہے. اور مشرف صاحب کا بیان بھی ہے, وہ کہتے ہیں کہ فوج خوشی سے اقتدار میں نہیں آتی, اسے مجبور کیا جاتا ہے. اب بھی لوگ کیانی کے پاس جا رہے ہوں گے. نواز شریف کے ساتھ اپنا موازنہ بے عزتی سمجھتا ہوں. ملتے ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب کے حوالے سے خبر بھی سامنے آ گئی ہے. رات کے اندر ملتے ہیں. رحمان ملک کے عمران خان کے بارے میں بات تو چودھری نثار شہباز شریف صاحب کے بارے میں بھی خبریں آتی رہی. تو پھر کیا ہے, پھر مسئلہ کیا ہے؟ یعنی دیکھیں نا, میں جو بات عرض کر رہا ہوں آپ کے سامنے کہ پالیسی ہونی چاہیے جس طرح کی بھی ہو وہ مستحکم ہو, اس پر ثابت قدمی سے ڈٹ کر کھڑا ہو جائے. یہ کیا کرتے ہیں آپ لوگ؟ اچھا, یہ جو حسین حقانی صاحب ہیں, یہ کون ہیں؟ حسین حقانی جب سری لنکا میں سفیر تھے تو انہوں نے پاکستان کی حساس معلومات جو تھیں وہ امریکہ سے شیئر کی تھی. اس کا تو ریکارڈ جو ہے وہ مشکوک ہے, اور آفتی ریکارڈ جو ہے وہ تو میرے خیال ہے اس کے بتانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. لیکن وہ تو آن ایئر ایک چینل پر بہت رو کر کہہ رہے تھے, اپنے حب الوطنی کا ثبوت دے رہے تھے, اور کہہ رہے تھے کہ نہیں میرا فیملی بیک گراؤنڈ ایسا ہے, میں ایسا ہوں, میرے یہ گفتگو کے ماہر ہیں. ایک آدمی تھا سراج منیر, فوت ہو گیا, بڑا زبردست آدمی. ٹھیک, وہ اپنے کالم میں بھی آپ نے اس کے دوست تھے جو میں نے اس کا. اچھا, مسئلہ یہ ہے کہ بھئی گفتگو کرنے کا یہ ماہر ہے, اور سراج منیر بھی بہت اچھی گفتگو کرتا تھا, لیکن اس کا معاملہ پازیٹیو تھا, ادھر معاملہ نیگیٹیو ہے. ڈاکٹر صاحب, میمو کے حوالے سے حسین حقانی صاحب کے حوالے سے کالم میں بھی ڈیٹیل میں بات ہوگی, لیکن یہ آج جو اہم ملاقات ہونی جا رہی ہے شاہ محمود قریشی صاحب کی, اور پھر یہ خبر ہے کہ نواز شریف صاحب سے صدر الدین راشدی صاحب, احمد محمود صاحب, اعجاز الحق صاحب کی ملاقاتیں. مسلم لیگ کی دھڑوں کا اتحاد آپ سمجھتے ہیں کہ وقت کی اہم ضرورت ہے. محترم مجید نظامی صاحب اس حوالے سے کافی نصیحت بھی کرتے رہے مسلم لیگیوں کو, لیکن نواز شریف صاحب کو شاید اب ہوش آ گیا ہے. مجید نظامی تو تھک گئے ہیں یہ کرتے کرتے. وہ تو پاکستان کو قائد اعظم کا پاکستان دیکھنا چاہتے ہیں, اور قائد اعظم کی مسلم لیگ کا احیا چاہتے ہیں. یہ مجید نظامی کی تڑپ ہے, ان کی بے قراری ہے. بے شک. اور بھارت کے ساتھ اس وقت تک مقابلہ وہ چاہتے ہیں جب تک وہ پاکستان دشمنی کے غبار سے نہیں نکل جاتا. دیکھیں نواز شریف کا, چلیں حسین حقانی پر تو بات کریں گے پھر جو ہوگی. مسلم لیگوں کا اتحاد جو ہے بڑا ضروری ہے, اس قوم کا اتحاد بھی بڑا ضروری ہے. بالکل صحیح. متحد ہونا, اتحاد کے ساتھ جو معاملہ ہے, قوت ہے, وہ بنیاد ہے آپ کی طاقت کی, آپ کی عزت کی, آپ کی کامیابی کی. اتحاد. قوم متحد نہیں ہے, قوم متحد نہیں ہے, قوم کو متحد ہونے نہیں دیا جاتا. کون نہیں ہونے دیتا؟ یہ سیاستدان نہیں ہونے دیتے, اور حکمران نہیں ہونے دیتے. اس کی وجوہات کیا ہیں؟ اس کی وجوہات یہ ہیں کہ وہ بکھرے رہیں گے, ڈیوائڈ اینڈ رول. وہ بکھرے رہیں گے تو حکومت کرتے رہیں گے. اور انا, ان کی انا, میں کہ سیاستدان کی تو کوئی انا نہیں ہوتی. سیاستدان کے پاس تو استغنا ہونی چاہیے, انا نہیں ہونی چاہیے. اس میں درگزر کرنے کی بات ہونی چاہیے. ہمارے پاس سب سے بڑی گواہی جو ہے وہ میرے آقا مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, درگزر کی جو کیفیت تھی ان میں سمجھتا ہوں کہ یہ اللہ نے بھی قرآن میں فرمایا کہ اگر تم نرم مزاج نہ ہوتے, اگر تم خوبصورت گفتگو کرنے والے نہ ہوتے تو یہ تمام لوگ تم سے بھاگ جاتے. تو یہ تو بھگانے والے لوگ ہیں. یہ ٹی وی چینل پر کیا ہو رہا ہے, ایک دوسرے پر الزام لگائے جا رہے ہیں. الزام ایک ہی ہے, جو یہ آدمی اس پر لگاتا ہے وہ آدمی اس پر لگاتا ہے. یہ الزام کی سیاست ہے, اس میں چھپی ہوئی انعام کی سیاست ہے, اور ان دونوں کو ملا کر انتقام کی سیاست ہے. سو ہمارے ملک میں الزام, انعام اور انتقام. آپ سمجھتے ہیں کہ مسلم لیگی دھڑوں کے اتحاد پر جو اتفاق رائے اب شروع ہوا ہے, اب چودھری برادران بھی مسلم لیگ کے اتحاد کی جانب آئیں گے, یا پھر ابھی بھی آپ سمجھتے ہیں کہ رکھنا دلوں میں قدورتیں بہت زیادہ ہیں؟ دیکھیں, گھر میں جو بڑا ہوتا ہے وہ اتحاد کی بنیاد بناتا ہے. تو اگر نواز شریف اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں تو ان کو پہل کرنی چاہیے. نواز شریف صاحب جائیں چودھری صاحب نہیں, وہ کیا حرج کیا ہے اس میں؟ میرے خیال میں اگر مکہ سے یہاں آنے کے بعد وہ اگر چودھریوں سے رابطہ کر لیتے تو میرا خیال ہے کہ معاملہ ختم ہو جاتا ہے. یہ فاور بلاک جو بنایا گیا, یہ اب دیکھیں نا, یہ الزامات ہیں
کفا بلا لوٹازم، اور پھر زرداری کی ساتھ ملنے کی کوششیں کی، اور اب زرداری کے بارے میں نواز شریف کیا کریں کہ ان کے ہوتے ہوئے نہ الیکشن فیئر ہو سکتے ہیں نہ جمہوریت جو ہے. کہ ایسا تو نہیں کہ عمران خان صاحب کا خوف ہے جو کہ اب تمام مسلم لیگیوں کو یہ سوچنے پر مجبور کر رہا ہے کہ بھائی اب ایک پلیٹ فارم پر اکٹھے ہو وجہ تو جائیں؟ پھر ذاتی ہوگی نا، کہ اپنا ذاتی اقتدار بچانے کے لیے، اپنی حکومت بچانے کے لیے، اپنی باری کو محفوظ کرنے کے لیے یہ لوگ کرتے ہیں. اچھا، پیر پگاڑا نے نواز شریف کے لیے کیا کچھ نہیں کہا. پیر پگاڑا جو ہے وہ کیا کیا باتیں کرتا رہتا ہے. اچھا، میری سمجھ میں نہیں آتا کہ وہ ان ایکٹیو ہے، بندہ ایکٹیو نہیں ہے، گھر میں بیٹھا ہوا ہے، اور میرا خیال ہے کہ اس کی زیادہ سیٹیں بھی اسمبلی میں نہیں ہیں، لیکن جس آدمی کو دیکھتے ہیں وہ پیر پگاڑا کی طرف بھاگے جا رہا ہے. شیخ رشید بھی، چودھری شجاعت بھی، حتیٰ کہ ایم کیو ایم بھی گئی ہے پیر پگاڑا کے پاس، اور اس نے حقیقی اور غیر حقیقی کی بات کی. رائٹ ڈاکٹر صاحب، ہمیں بریک کے لیے جانا ہے. بریک سے واپس آئیں گے تو آپ سے جانیں گے کہ شاہ محمود قریشی صاحب جو آج ملاقات کرنے جا رہے ہیں میاں صاحب سے، اس کی کتنی اہمیت ہے، اور کیا شاہ محمود قریشی صاحب کا سیاسی مستقبل اب مسلم لیگ نون سے وابستہ ہے یا پھر تحریک انصاف جوائن کریں گے. سوالیہ نشان ہے، آپ کے لیے بھی چھوڑے جا رہے ہیں، آپ کی کالز بھی لیں گے انشاءاللہ. اور وقت تو ایک بریک کا، آپ ہمارے ساتھ رہیے گا. نوابق ٹوڈے میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ہمارا نمبر ہے 0423631269. شاہ محمود قریشی صاحب کے حوالے سے خبر شامل کرنا چاہیں گے کہ سیاسی مستقبل شاہ محمود آج نواز شریف صاحب سے جاتی عمرہ میں ملاقات کریں گے. جی ڈاکٹر صاحب، اب یہ کیا ملاقات ہے؟ یعنی میرے خیال میں اگر اس نے تحریک انصاف میں جانا ہے تو پھر نواز شریف سے ملنے کی کیا تک ہے؟ اچھا دیکھیں نا، یہ سیاست کی لیکن ابھی انہوں نے کوئی فیصلہ نہیں کیا ہے حتمی طور پر. انہوں نے کہا 27 تاریخ کو میں اعلان کروں گا جلسے میں، لیکن ابھی تک کوئی حتمی فیصلہ نہیں کیا. عمران خان صاحب نے بیان دیا تھا کہ وہ عمران خان بڑی جلد بازیاں بھی کر رہا ہے، اور وہ کہتے ہیں تبدیلی آ نہیں رہی، تبدیلی آ چکی ہے. کہاں یہ ہمیں بھی دکھائیں، میں چہرہ کرائیں. تبدیلی کو دیکھے ہوئے ایک زمانہ گزر گیا ہے، اب تو ہم صرف تبدیلی کی خواہش میں مبتلا ہیں. تبدیلی کا دیدار نہیں ہوتا، اس کا دیدار عام کب ہوگا تبدیلی کا؟ رائٹ، بالکل. اس بات سے اب عوام کی رائے بھی جاننا چاہیں گے. عمیر صاحب ہمارے پہلے کالر ہیں راولپنڈی سے. السلام علیکم عمیر صاحب. وعلیکم السلام، میری طرف سے بھی السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آفرین ہے اس فوج پر جو یس سر کہہ کے جان دیتی ہے. اپنی فوج کی ہمیں ہر وقت تعریف اس لیے کرنی چاہیے کہ اس کے ساتھ کی ڈسپلن فوج کوئی نہیں ہے. باقی عوامی حکومت بھارت کے لیے، امریکہ کے لیے خدمت کر رہی ہے، اپنی فوج کے خلاف کام کرتے ہیں. یہ صدر، پرائم منسٹر، وزیر بیان اس طرح دے رہے ہیں جیسے یہ امریکہ اور انڈیا کی دی ٹیم ہے، ہماری نہیں ہے. ان کے خلاف عوامی مہم تیز ہونی چاہیے. میں نیازی صاحب سے یہ کہتا ہوں کہ یہ جو جلسے ہو رہے ہیں ان کی حمایت کریں اور عوامی مہم کو تیز ہونا چاہیے. شکریہ. رائٹ، تھینک یو ویری مچ عمیر صاحب. عوامی مہم تیز ہونی چاہیے. اب کراچی سے ہمارے ساتھ کالر ہیں طارق صاحب. السلام علیکم. وعلیکم. جی طارق صاحب. ڈاکٹر صاحب کو بھی میرا بہت بہت سلام ہو. منصور اعجاز صاحب کے حوالے سے میں دو باتیں کرنا چاہوں گا، ایک قوم کے حوالے سے اور دوسرا حکومت کے حوالے سے. قوم کے حوالے سے بات یہ ہے کہ کتنی بدقسمت ہے یہ قوم، یا تو یہ صرف مزاروں کو پوچھتی ہے یا انسانی شکل کے شیطانوں کو. حکومت کے حوالے سے میں یہ بات کہوں گا، چلے ہیں یہ بھی اپنے آقاؤں سے عہد نبھانے، چلے ہیں یہ بھی اپنے آقاؤں سے عہد نبھانے، تیری عظمت کو میری قوم پھر بٹا لگانے. وہ نہ آنے پر یہاں بزد ہوتے ہیں مگر گر کر قدموں میں جاتے ہیں یہ ان کو بلانے. خاک کریں گے میری قوم یہ تیرا نام روشن، یہ تو خود ہے دشمن کی تسبیح کے دانے. ظلم کی تاریخ راتیں کب ختم ہوں گی تاریخ، کب جاگے گی میری قوم تو اللہ ہی جانے. رائٹ طارق صاحب، بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ. جی پہلے عمیر صاحب کی بات کرتے ہیں کہ فوج جو ہے اس نے تو ہمیشہ ملک کے مفاد کے لیے کام کیا ہے، قربانیاں دی ہے، ڈسپلن فوج ہے، اور اب عوامی تحریک تیز ہونی چاہیے موجودہ حکومت کے خلاف. دیکھیں جی، میں سمجھتا ہوں کہ اس فوج کے امریکہ کیوں خلاف ہے، اور حکومت میں جو یہ باتیں میمو سکنڈل یہ وہ دیکھیں نا، یہ بات ہو رہی ہے فوج کے بارے میں، بات ہونا، چرچا ہونا، یہ بھی نقصان دہ ہے. کیا فوج کو ڈسکس کیے جا رہے ہیں کہ فوج خطرے میں ہے. اور دیکھیں نا، میں نے کہا کہ غیر ملک کی فوج آ جائے وہ تو قبول ہے ان کو، اپنی فوج کے یہ خلاف ہے. کبھی نواز شریف نے بھارتی فوج کے خلاف بات کی؟ اپنی فوج کے خلاف بات کرتے ہیں. اچھا، پھر مسئلہ یہ ہے کہ سیاستدان اپنی غلطیاں تو سوچتے نہیں.
یہ کہتے ہیں کہ بھئی ہم تو غلطی نہیں کرتے، تم غلطی کر دو. اور نواز شریف صاحب نے تو ابھی بھارت کو پسندیدہ ترین ملک قرار دینے کے حوالے سے کوئی مخالفانہ بیان بھی نہیں دیا. عمران نے بھی نہیں دیا. عمران نے تو یہ تک کہا ہے کہ کشمیر کے مسئلے کو بالائے طاق رکھ کر بھارت کو جو ہے پسندیدہ ملک قرار دیا جائے. اکنامسٹ کی ایک خبر شامل کرنا چاہوں گا انتہائی اہمیت کے حامل ہے. مقبوضہ کشمیر میں ڈیموں کی تعمیر جنوبی ایشیا کا امن خطرے میں پڑ سکتا ہے. اکنامسٹ: بھارت چھوٹے بڑے 60 ڈیم بنانے کے منصوبے پر عمل پیرا ہے. امریکی سینٹ بھی تشویش کا اظہار کر چکی ہے. پانی کے حوالے سے ہی جنرل کیانی اپنی دفاعی تیاریوں میں بھارت کو مرکزی حیثیت دیتے ہیں. یہ اکنامسٹ کی رپورٹ، اس پر ڈسکس کریں گے. ایک کالر شامل کرنا چاہیں گے، سجاد صاحب ہیں. السلام علیکم. ہاں جی وعلیکم السلام. دو باتیں کروں گا. ایک تو یہ جو نارہندہ ہے بلوں کے، بجلی کے بلوں کے، اس میں سرکاری محکمات بھی شامل ہیں. تو عام بندے سے تو بل ایسے دیا جاتا ہے جیسے کوئی کیا کہوں میں اب. تو یہ ان سرکاری اہلکاروں سے یا سرکاری محکموں سے بل کب لیا جائے گا اور کون لے گا، یہ ہمیں دکھایا جاتا ہے اور دل جلایا جاتا ہے. کہ عام بندہ بھی بل نہ پھر دے تو یہی اس کا حل ہے. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں کہ نواز شریف صاحب ہوں یا عمران خان صاحب ہوں یا اور کوئی دوست ہوں، یہ اس نظام کو یہ بچانے کی باتیں ہیں. اصل میں یہ الیکشن بھی ہو جائیں گے تب بھی یہ نظام نہیں بدلے گا. ایک ہی حل ہے کہ 3-4 سال کے لیے کوئی ایسا نظام لہذا سے بنایا جائے جو غیر جانبدار ہو، جو پہلے صفائی کرے، احتساب کرے، ان سب کا جو بھی ایک دیکھیں. جب یہ ایک دوسرے پر الزام لگاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ کچھ نہ کچھ ہے. تو ایک دوسرے پر الزام بھی لگاتے ہیں اور پھر اس کو ڈینائی بھی کرتے ہیں، لیکن کچھ نہ کچھ ہے جو الزام لگائے جاتے ہیں. سجاد صاحب بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ. ابھی ہم بات کرتے ہیں جو آپ نے نادہندہ کے حوالے سے بات کی کہ سرکاری ادارے کیوں بل نہیں دیتے بجلی کے. ایک خبر بھی ہے لاہور ہائی کورٹ کے حوالے سے کہ لاہور ہائی کورٹ نے بجلی کے فیول ایڈجسٹمنٹ کی وصولی روک دی. نیپرا وفاقی حکومت سے 3 ہفتوں میں جواب طلب. جسٹس خالد محمود خان نے 37 سے زائد صنعتی اداروں کی درخواست پر نیپرا کی جانب سے بجلی کی قیمتوں میں 1 روپے 3 پیسے اضافے کے خلاف حکم امتناعی جاری کر دیا. ایک طرف بھارت کو پسندیدہ ترین ملک قرار دیا جا رہا ہے، دوسری جانب پاکستان کے اندر بجلی مہنگی کی جا رہی ہے اور بجلی مہنگی کرنے کے بعد اپنی صنعتوں سے زیادہ ٹیرف وصول کیا جاتا ہے، اپنے لوگوں کا مزید خون نچوڑا جا رہا ہے. بجلی تو انرجی ہے. اگر انرجی کے حوالے سے یہ بات ہوگی تو پاکستان کمزور ہو جائے گا، اور یہی امریکہ چاہتا ہے، بھارت بھی چاہتا ہے. ہماری انڈسٹری کو تباہ کر دے. لیکن بالکل میں سمجھتا ہوں کہ لوگ بجلی کے بلوں کی وجہ سے بل بلا رہے ہیں، بالکل صحیح. مگر جو سرکاری ادارے ہیں وہ نادہندہ ہیں. بھئی آخر انہوں نے بجلی خرچ کی ہے، جو قوم کی بجلی ہے، تو وہ اس کے پیسے کیوں نہیں دیتے؟ کیوں نہیں دیتے ڈاکٹر صاحب، کیوں نہیں دیتے؟ اچھا پھر آپ دن کو جائیں نکلے نا، سڑکوں کی جو تمام لائٹس ہیں وہ جل رہی ہوتی ہیں. مطلب ہے کہ اس ملک میں کیا یار کوئی حکومت ہے کیا کرپشن کر کے اتنا پیسہ بینکوں بیرونی بینکوں میں چلا گیا کہ اب بل دینے کے لیے بھی پیسے نہیں حکومت کے پاس؟ اور کل خبر تھی کہ پشاور میں جو کچھ جنگلات ہیں ان میں جو قیمتی لکڑی ہے وہ کاٹی جا رہی ہے اور کوئی پوچھنے والا نہیں. مطلب کہ حکومت ہے کہاں؟ یعنی یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی بس ہم ایوان صدر میں یا وزیر اعظم ہاؤس میں یا وزیرستان، میں سرکاری وزیرستان کہتا ہوں، اسلام آباد میں جو وزیروں کی کوٹھیاں ہیں، وزیروں کی کوٹھیاں، ان کو میں سرکاری وزیرستان کہتا ہوں. اور وہاں پہ بھی آپ سمجھتے ہیں اب آپریشن کا وقت آ گیا. میرا خیال ہے امریکہ کا مطالبہ جو ہے جنوبی اور شمالی وزیرستان کے بعد سرکاری وزیرستان ہوگا. تو مطلب یہ کہ ہمارے ساتھ ایک ظالمانہ مذاق ہو رہا ہے. نظام کی بات کی سجاد صاحب نے، غیر جانبدار نظام ہونا چاہیے 3-4 سال کے لیے. بنگلہ دیش ماڈل کو کیا فالو کیا جائے؟ نہیں بنگلہ دیش ماڈل کیوں؟ ہم دوسرے ملکوں کی مثالیں کیوں دیتے ہیں؟ انہوں نے بھی نہیں دی. لیکن کوئی نظام ہونا چاہیے، کوئی سسٹم ہونا چاہیے، کوئی ایسا آدمی جو اہل بھی ہو اور اہل دل بھی ہو. تو پھر میرا خیال ہے وہ اہل دل ہوتے ہیں وہ اہل نہیں ہوتے، جو اہل ہوتے ہیں وہ اہل دل نہیں ہوتے. جو دیندار ہیں وہ ان کو کام نہیں آتا، جن کو کام آتا ہے وہ دیندار نہیں ہے. تو کیا جائے؟ مسئلہ یہ ہے کہ آوے کا آوے بگڑا ہوا ہے، لیکن اس میں کوئی ادارہ جو ہے وہ بچا ہوا نہیں ہے. سارے ادارے تباہ ہو گئے. ٹھیک، بالکل صحیح. آوے کا آوے بگڑا ہوا ہے. وہ تو ویسے مقروض ہو گئے، وہ بل کہاں سے دیں گے بجلی کا؟ ٹھیک. اچھا دیکھیں نا، یہ نیلم جیلم ایک پروجیکٹ ہے ڈیم کا. اچھا اس کے پیسے ابھی سے کاٹے جا رہے ہیں بجلی کے بلوں میں. بالکل وہ بلوں میں شامل ہے. اور جناب نیلم جیلم کا جو مینیجر ہے، جو ان کا انچارج ہے، میجر جنرل ہے. میں اس کو کہتا ہوں کہ کچھ جرنیل ہوتے ہیں، کچھ جنرل مینیجر ہوتے ہیں. تو یہ جنرل مینیجر ہیں اور اس آدمی نے 28 کروڑ کی گاڑیاں خریدی ہیں.
اس ملک میں یہی عوام کے پیسے سے یہ غیر ہے، ان کو بجلی کا بل دیتے ہو تم اتنے زیادہ اور خود 28 کروڑ کی گاڑیاں خریدتے ہو. رائٹ، ایک خبر شامل کریں گے، اس کے بعد آپ کے کالم کی جانب ہم نے ایک منٹ وہ جو دریاؤں کی بات کی تھی آپ نے. جی ہاں بالکل، دیکھا نا وہ شارک اکنامسٹ کی خبر ہے کہ مقبوضہ کشمیر میں ڈیموں کی تعمیر جنوبی ایشیا کا امن خطرے میں پڑ سکتا ہے. پھر یہ بھی بی بی سی کی بھی خبر ہے کہ بھارت کو پسندیدہ اتنی تجارتی ملک قرار دینے پر پاک فوج نے بھی تحفظات کا اظہار کیا ہے. یہ میں نے کالم میں لکھا تھا، میں نے لکھا تھا کہ تردید کرے اس بات کی کہ عابدہ حسین کہتی ہے کہ تائید کی ہے فوج نے. اچھا، قائد اعظم نے شارک کہا تھا کشمیر کو، بالکل صحیح، شارک تو اس نے کہا تھا. اور ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے کہا تھا کہ ہم 100 سال تک بھارت کے ساتھ جنگ کریں گے. اچھا دیکھیں نا، میرا خیال ہے کہ ایٹم بم ہوتے ہوئے بھارت کو چوں بھی نہیں کرنی چاہیے تھی. یہ سب کچھ جو کر رہا ہے، جس طرف آپ نے بھی اشارہ کیا ہے، تو ہمارے پاس جو ایٹم بم ہے اس سے کوئی ڈرتا ہی نہیں ہے. یعنی ہمیں لگتا ہے کہ جیسے ایٹم بم سے ہم خود ڈرتے ہیں بس، اور کوئی ڈرتا نہیں ہے. ہمارے حکمران جو چوچوں کا مربع اکٹھا ہوا ہے ان کی وجہ سے نہیں ڈرتے. وہاں جو بالکل وہاں جو انویسٹمنٹ کر رہا ہے بھارت، تو اس کو اگر یہ معلوم ہو کہ ان کے پاس ایٹم بم ہے اور تباہ کر دیں گے مجھے، تو وہ انویسٹمنٹ کرے گا. اس کا مطلب ہے کہ سارے معاملات جو ہیں مشکوک ہو گئے ہیں، متنازع ہو گئے ہیں. اس لیے میں کہتا ہوں کہ فوج کو کچھ کرنا چاہیے، اور کچھ کرنا یہ نہیں کہ وہ سیاست میں آ جائے یا حکومت میں آ جائے، اپنے دائرہ کار میں رہتے ہوئے کچھ کرنا چاہیے. عدلیہ کے ساتھ مل کر کچھ کرنا چاہیے. میرا خیال ہے کہ عدالت اور آرمی جو ہے مل کر کچھ کرے اور سیاستدانوں کو موقع دے ان کو ٹھیک کرنے کے بعد کہ وہ اس ملک کے نظام کو چلائیں، یا ایسے لوگ لائیں جو اہل ہوں، ٹیکنوکریٹ ہوں. ٹھیک، بالکل صحیح. نظام کی تبدیلی کے حوالے سے آپ نے گفتگو ملائد فرمائے ڈاکٹر صاحب کیا. بڑھیں گے آج کے نمایاں وقت کالم کی جانب. آج کا ڈاکٹر محمد اجمل نیازی صاحب کا ہی کالم ہم نے منتخب کیا ہے. بے نیازیوں کے عنوان سے بہت خوبصورت کالم ہوتا ہے ڈاکٹر صاحب کا. آج لکھا ہے انہوں نے میمو کہانی اور فرا ناز اصفہانی. لکھتے ہیں کہ حسین حقانی کے لیے دوسرا کالم لکھنے کے بجائے میں شرجیل میمن پر کالم لکھنا چاہتا تھا. وہ بندہ اچھا ہے جو دوستی کے لیے قربانی دینے کی توفیق رکھتا ہے. میں اسے نہیں جانتا. اس نے بغیر مانگے استعفیٰ دیا. حسین حقانی سے پوری قوم کا مطالبہ ہے، مگر اس نے صدر زرداری کو کسی بڑے نقصان سے بچانے کے لیے ابھی استعفیٰ نہیں دیا. استعفیٰ کیوں نہیں دیا؟ کالم کے حوالے سے مزید دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ ایم کیو ایم کے لیے قربانی دی ذوالفقار مرزا کی اور شرجیل کی. اچھا، یہ قربانی گلے پڑ گئی ہے ساری حکومت کے. یعنی اپنی حکومت کو بچانے کے لیے یہ وزیر اعظم گیلانی کی قربانی دینے سے بھی گریز نہیں کریں گے، بلکہ یہ کہا ہے احمد مختار نے کہ اگر حقانی کے خلاف کارروائی ہوتی ہے تو یہ بات وزیر اعظم گیلانی تک جائے گی، صدر تک نہیں جائے گی. اس نے کہا صدر تک نہیں جائے گی، کیونکہ وہ صدر کا نامزد وزیر شریر ہے. یہ وزیر شریر کی میں خاص قربانیوں کا مہینہ بھی ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ 2 قربانیاں تو دے چکی ہے حکومت، ذوالفقار مرزا صاحب کی، شرجیل میمن صاحب کی، اور قربانی جن کے لیے دی گئی وہ ٹوپی بدل بھائی انہیں کہا تھا، لیکن ابھی بھی مزید قربانیاں ہونے جا رہی ہیں. یہ قربانی کی کہانی جو ہے وہ کسی اور خود غرضی کی کہانی ہے، یہ قربانی کی کہانی نہیں ہے. اچھا دیکھیں نا، اب ہوگا کیا؟ حسین حقانی مستعفی ہو جائے گا اور خاموشی چھا جائے گی. اب اس میں جو باس کی بات کی رہی، باس کون ہے؟ ظفر اللہ جمالی وزیر اعظم تھا، وہ جنرل مشرف کو باس کہتا تھا. تو باس کون ہوتا ہے؟ باس کے بارے میں سب لوگ جانتے ہیں کہ باس کون ہے، اور اسی باس کی وجہ سے پھر جمالی صاحب کو جانا پڑا تھا. ظاہر ہے. تو میرے خیال میں اب 2 ٹوک فیصلوں کا وقت آ گیا ہے. اب دیکھیں نا، نواز شریف نے میڈیا مینیجر رکھا تھا حسین حقانی کو، اور اب وہ حسین حقانی کے خلاف باتیں کر رہے ہیں. اچھا دیکھیں نا، حسین حقانی نے بے نظیر بھٹو کی گندی تصویریں جو ہیں ہوائی جہازوں سے کرائی تھیں. حسین حقانی جی، اور اسی حسین حقانی کو اس کے بعد بے نظیر بھٹو نے قبول کر لیا تھا. اور کیا زرداری کو یہ معلوم نہیں ہے؟ زرداری نے حسین حقانی کو سفیر بنا دیا. وہ آدمی جو امریکہ میں رہتا ہے، جو امریکہ کے بارے میں ساری باتیں جانتا ہے، کیا پاکستان سے امریکہ کے لیے سفیر نہیں جا سکتا تھا؟ اس کو کیوں سفیر بنایا گیا؟ میں سمجھتا ہوں کہ پہلے دن سے ہی، اور فوج جو ہے وہ پہلے دن سے ہی حسین حقانی کے بارے میں ریزرویشن کی اظہار کر رہی ہے، تحفظات کا اظہار. آپ نے یہ لکھا بھی ہے اپنے کالم، میری گزارش صدر زرداری اور جنرل کیانی سے ہے کہ وہ حسین حقانی کے معاملے میں کسی رعایت سے کام نہ لیں. ان کا پچھلا ریکارڈ بھی اچھا نہیں ہے. ہاں بالکل ٹھیک ہے. اور پھر میرا خیال ہے کہ دیکھیں نا، ان کا ریکارڈ کیا ہے؟ انہوں نے تو پاکستان کے اندر اداروں کے جو سربراہ بنائے ان کو سپریم کورٹ نے کرپٹ قرار دے دیا. ان کے لیے یہ سٹینڈ لیتے رہے. یعنی میں نے کئی دفعہ کہا کہ یہ عجیب حکومت ہے کہ دوسرے آدمی کے لیے اپنے آپ کو خطرے میں ڈالتی ہے. آپ ایک کرپٹ آدمی کی حمایت کریں گے
تو پھر ظاہر ہے کہ آپ کا کیا حال ہوگا. رائٹ. یہ عجیب و غریب سسٹم آج کل چلا ہوا ہے, کوئی سمجھ میں نہیں آتا ہے. رائٹ. آپ کے کالم کے حوالے سے آخری لائنز اور بڑی خوبصورت لائنز ہیں, لیکن وہ عمران خان صاحب کے حوالے سے آپ نے لکھی ہیں. لکھتے ہیں کہ مگر ایک بات بہت حساس ہے کہ 30 اکتوبر کو عمران خان کو کیسے پتہ چلا کہ انہوں نے حسین حقانی کی واردات کا ذکر کیا, جبکہ ابھی یہ بات کسی کے علم میں نہ تھی. اب عمران خان کے امریکی سفیر کیمرون منٹر سے ISI کے بڑے اہلکار کی موجودگی میں ملاقات کی خبر بھی آئی ہے, اور ISI کی طرف سے ISPR کی طرف سے تردید ہے, مگر بات بڑھ گئی ہے اور الجھ گئی. دیکھیں نا کہ عمران خان کا کردار جو تھا پہلے وہ کچھ اور طرح کا تھا, اب کچھ اور ہے. عمران خان سے جو 20 اکتوبر یا 30 اکتوبر کا جلسہ ہے, اس سے پہلے سیاستدان نہیں ڈرتے تھے, اس کے بعد کیوں ڈرنا شروع کر دیا؟ آپ کے قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں اور لوگوں کو کافی توقعات بھی ہیں, نوجوانوں کو بڑی توقعات ہیں, لیکن یہ جو خبریں آئی ہیں اسٹیبلشمنٹ سے, عمران خان ان لوگوں سے بہتر ہے. آپ بتائیں عمران خان کو بچانا چاہیے اپنے آپ کو ان باتوں سے. کچھ اثرات ہوں گے ان خبروں کے عمران خان؟ میرا خیال ہے کہ یہ بات جو ہے ٹھیک نہیں ہوگی, مناسب نہیں ہوگی. اس طرح وہ نوجوان مایوس ہو جائیں گے کہ جو اپنی ساری کشتیاں جلا کر عمران خان کے پیچھے. کیا کرنا چاہیے عمران خان صاحب کو مختصراً 2 جملے؟ میں عمران خان کو ایک بالکل صاف شفاف سیاست کرنی چاہیے, عوام کی سیاست کرنی چاہیے, تبدیلی کی سیاست کرنی چاہیے. وہ کہتا ہے وہ تبدیلی نہیں کہ جو ایجنسیوں کے ذہنوں میں ہوتی ہے, جو اسٹیبلشمنٹ بیوروکریسی, یہ سول اینڈ ملٹری بیوروکریسی, یہ کیا کرتی ہے. نہیں, یہ تو صحیح ہے کہ پاک فوج نے جو کردار ادا کیا ہے پچھلے چند برسوں میں حکومتوں کو تبدیل کرنے میں اور لوٹا سازی میں اور حکومتیں بنانے اور حکومتیں گرانے کے لیے, تو یہ تو مناسب نہیں ہے. لیکن عمران خان صاحب نے بھارتی ٹی وی کو انٹرویو دیتے ہوئے یہ بھی کہا تھا کہ جب میں وزیر اعظم بنوں گا تو پھر آرمی چیف اور ISI چیف کا بھی میں باس ہوں گا. یہ کیا ہے, یہ کہنے کی ضرورت کیا ہے؟ تم لیکن یہ کمپلیکس ہے, یہ احساس کمتری ہے, اور یہ جو احساس برتری کی صورت میں ہمارے کمزور سیاستدانوں کے دل میں پیدا ہوتا ہے. اچھا دیکھیں نا, یہ کہنے کی ضرورت کیا ہے؟ اس بات سے بھارتیوں کو خوش کرنے کے لیے عمران خان نے کیا ہے. ٹھیک ہے, اور پھر ان پر یہ الزام لگ رہا ہے, وہ کہتے ہیں کیمرون منٹر, جس کو میں کیمرون ہنٹر کہتا ہوں, کیونکہ یہ ہنٹر ہی رہے ہیں ہمارے سیاستدانوں کو. بالکل, وہ ہنٹر ان کے ہاتھ میں ہوتا ہے اور پھر ہمارے سیاستدان کو ہانک رہے ہوتے ہیں ہنٹر سے. تو کیمرون منٹر سے ملاقات عمران کی ہوئی, کہتے ہیں یہ ایک اخبار نے یہ بات کی ہے, برطانوی اخبار نے. تو اس پر تو یعنی مطالبہ تو یہ ہو کہ اس کی تردید کافی نہیں ہے. آپ سو کریں اس برطانوی اخبار کے خلاف. وہاں قانون پاکستان کے قانون کی طرح نہیں ہے. وہاں ان کے خلاف سو کیا جائے کہ تم معافی مانگو اور اس خبر کی تردید کرو, ورنہ مقدمے کے لیے تیار ہو جاؤ. رائٹ, بالکل صحیح فرمایا ڈاکٹر صاحب نے. اور ناظرین, مزید گفتگو جو ہے ان کے کالم کے حوالے سے ہم نہیں کر سکتے وقت کی وجہ, لیکن آپ کالم ضرور پڑھیے گا آج کے نوائے وقت میں. پڑھتے ہیں آج کے نوائے وقت اداری کی جانب. آج کا نوائے وقت اداریہ میاں نواز شریف صاحب کے حوالے سے. میاں نواز شریف کا فیصل آباد کا جلسہ عام اور سسٹم کی بقا کے تقاضے سیاسی پوائنٹ اسکورنگ کی بجائے عوام کے دل جیتنے کی کوشش کریں. آخری لائن ہم شامل کرنا چاہیں گے کہ میاں نواز شریف نے کشمیر ایشو پر عمران خان کو ان کا بھارتی ٹی وی چینل کا انٹرویو یاد کرایا ہے, تو ان کے سیاسی مخالفین انہیں سیفما کے فورم پر یوم آزادی سے 1 روز قبل کی گئی ان کی تقریر بھی یاد دلا سکتے ہیں, جس میں انہوں نے کشمیر پر پاکستان کے 64 سالہ اصولی موقف سے ہٹ کر بھارت سے تعلقات بڑھانے کا مشورہ دیا تھا. اس معاملے تو حکمران پیپلز پارٹی مسلم لیگ نون اور تحریک انصاف میں کوئی فرق نظر نہیں آتا. آخری لائنز ہے کہ بہتر ہے کہ ایک دوسرے پر سیاسی پوائنٹ اسکورنگ کی بجائے عوام کے دل جیتنے کی کوشش کیجیے, تاکہ انہیں آئندہ انتخابات میں اپنے اور ملک کے لیے بہتر قیادت منتخب کرنے میں آسانی ہو سکے. تینوں جماعتیں بھارت کے حوالے سے ایک ہی رویہ. ہاں بالکل, اس لیے کہ امریکہ کا رویہ یہ ہے, امریکہ چاہتا ہے کہ بھارت جو ہے وہ سپیریئر ہو جائے, بالادستی اس کی قائم کر دی جائے, خطے کی لیڈرشپ دے دی جائے بھارت کو. یہ چاہتا ہے امریکہ, اور یہی چاہتے ہیں پاکستان کے حکمران اور پاکستان کے سیاستدان. یہ کہتے ہیں امریکہ اور امریکہ کے سارے دوست جو پاکستان پر اپنی بالادستی قائم کرنا چاہتے ہیں, ان کی سپرمیسی کو قبول کر لیا جائے کہ ایک میں تیری نوکر تے دوجے تیرے سجنا دی. ایک تو امریکہ کے ہم نوکر ہیں, غلام ہیں, اور پھر امریکہ کے جو سارے دوست ہیں. لیکن ڈاکٹر صاحب, نہ پاکستانی عوام امریکہ کی غلام ہے, نہ بھارت کی غلام بننا پسند کرنا چاہتی ہے. وہ غلام ہے تو وہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہ بالکل درست ہے. مثلا دیکھیں نا, یہ اداریہ جو ہے نوائے وقت کہا جاتا ہے کہ یہ رائٹ کی جماعتوں کی حمایتی ہے, یہ بالکل ٹھیک ہے, لیکن حق پرستی کیا ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ نوائے وقت کا اداریہ جو ہے وہ اتھینٹک ہوتا ہے, اور اداریہ ہی صرف نوائے وقت کا ہوتا ہے. یہاں یہ کہا گیا کہ فیصل آباد کا جلسہ کیا تھا, وہ جلسہ بڑا تھا, اچھا شو تھا, کامیاب جلسہ تھا, اس کو ناکام نہیں. پھر موازنہ کیوں کرنا شروع کر دیتے ہو تم عمران خان کے جلسے سے؟ کیا یہ جلسہ تم نے عمران خان کے جلسے کے مقابلے میں کیا تھا؟ اس جلسے میں عوام کی کیا بات کی گئی ہے؟
عوام کے مسائل کی کیا بات کی گئی ہے، صحیح. پاکستان کی کیا بات کی ہے. اس جلسے میں پاکستان زندہ باد کے نعرے کتنے لگے ہیں. ٹھیک. یہ بڑی زیادتی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں کے دل جیتنے کے لیے یہ ضروری ہے جو اس اداریے میں کہا گیا ہے کہ ان کی بات کی جائے، ان کی مشکلوں کی بات کی جائے اور ان کے ولولوں اور جذبوں کی بات کی جائے، ان کے ملک کی بات کی جائے. یہ ملک سیاستدانوں کا نہیں ہے، یہ ملک حکمرانوں کا بھی نہیں ہے اتنا جتنا کہ ملک کے عوام کا ہے، جتنا کہ ملک کے لوگوں کا ہے جو قائد اعظم سے محبت کرتے ہیں. عوام کا اور قائد اعظم سے محبت کرنے والے پاکستانیوں کا ملک ہے. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ. آپ تشریف لائے لیکن وقت کی کمی ایک بار پھر آڑے آ گئی ہے. انشاءاللہ اگلے نشست میں بات ہوگی. اور ناظرین آخر میں فرمان قائد اعظم شامل کرنا چاہیں گے جو کہ ولیکا ٹیکسٹائل ملز کے افتتاح کے موقع پر 26 ستمبر 1947 کو قائد اعظم نے فرمایا تھا کہ مجھے امید ہے کہ آپ اپنے کارخانے کی منصوبہ بندی میں کارکنوں کے لیے مناسب رہائش گاہوں اور دیگر ضروری سہولتوں کا خیال رکھیں گے، کیونکہ مطمئن مزدوروں کے بغیر کوئی صنعت پھل پھول نہیں سکتی. یہ تمام لوگوں کے لیے جو کہ صاحب استعداد ہیں اور بزنس سے بھی تعلق رکھتے ہیں ان کے لیے بھی مشعل رائے. اس پر ضرور غور کیجیے گا. ناظرین، احتشام الرحمان کو روایت ٹوڈے سے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.